बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत और इसकी ज़कात, इसकी इजाज़त और इसके मुतल्लिक़ चंद एक ख़ास मालूमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आमाल और वज़ाइफ़, इनकी तो बात बाद में करेंगे। इसकी तासीर के बारे में, इसके कमालात के बारे में, इसकी ज़कात के बारे में आज की वीडियो में बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फातिहा का चूँकि बहुत एक गहरा ताल्लुक़ है, तो उसके साथ इसकी भी बात होगी। और सबसे अहम बात, जबकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमलियात में और रूहानियत में सबसे पहला वजीफ़ा जाना और माना जाता है और इसकी बड़ी अहमियत है, तो इतनी देर के बाद, इतने वज़ाइफ़ अमलियात पढ़ने के बाद ऐसी क्या वजह है कि अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बाकायदा ज़कात अदा करने की ज़रूरत पड़ी, हालांकि इससे पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत कसरत से पढ़ा जा चुका है। तो ये भी एक राज है और इसको भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ज़कात अदा करने से पहले हरफ़े बा की ज़कात अदा की गई, उसकी मैंने नीयत की कि क्या की, इरादा क्या किया और वो कितने दिनों में उसकी ज़कात मुकम्मल हुई, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर ज़िक्र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही फजीलत वाली, बहुत बाबरकत और पूरे कुरान मजीद की तासीर, इसके फ़ज़ाइल और इसके कमालात की हामिल एक ख़ास दुआ है। इसमें आज़म है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सबसे पहली आयत मुबारका है। इसको इसमें आज़म कहा गया है क्योंकि इसमें जलालत यानी अल्लाह मौजूद है, फिर उसके बाद रहमान मौजूद है और फिर इसके बाद रहीम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें भी अल्लाह ताला की ज़ात की शान और कमालात का ज़िक्र है। फिर उसके बाद अर्रहमानिर्रहीम, उसकी सिफ़ात का ज़िक्र है। तो बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम के साथ, तो हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के नाम के साथ है, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ है और उसके फरमान के साथ है। इसीलिए फरमाया गया कि बी का जो माना है वो क्या है। खल्क़े कायनात ने फरमाया बी माकाना व मा यकूनु, जो था वो भी मेरे साथ था, जो होगा वो भी मेरे साथ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर उलमाए किराम ने, मशाइख़ हज़रात ने, आरिफीन कामिलीन ने बहुत वज़ाहत के साथ गुफ्तगू फरमाई है। इसके आदाद 786 हैं। इसके जो टोटल हुरूफ है वो 19 हैं और अगर इसके मुकर्रर हुरूफ निकाल दिए जाए तो इसके 12 हुरूफ बचते हैं। तो अगर आप या कोई इसको पढ़ना चाहता है तो इसकी ज़कात कम से कम 786 मरतबा होती है। अगर उससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 1200 मरतबा। अगर कोई इससे ज़्यादा पढ़ना चाहे तो फिर वो इसको 1900 मरतबा पढ़े। इससे कम भी इसकी ज़कात बयान की गई है। आप इसको सिर्फ़ 7 मरतबा पढ़ सकते हैं, आप इसको 14 मरतबा पढ़ सकते हैं, आप इसको 19 मरतबा पढ़ सकते हैं, यानी 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 12 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 19 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर इसको आप आम रूटीन में भी पढ़ सकते हैं और आप इसको एक सांस में भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इस्तेमाल और इसके कमालात, वज़ाइफ़ तो बहुत ज़्यादा है। मुख्तसर ये है, फरमाया गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो आमिल बन जाता है उसको आग जलाती नहीं
پانی میں وہ ڈوبتا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس ذات کا ذکر کرتا ہے جو ذات باقی ذات ہے۔ اسی لیے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہو۔ پچھلے چند ماہ سے میں وہی عمل کرتا ہوں جس کا مجھے اشارہ ہوتا ہے۔ تو عام جو دیگر وظائف ہیں وہ تقریباً میں نے اب ترک کیے۔ میں نے کیا کہ ہم قرآن پاک کی جو آیات ہیں، جو اس کی صورتیں ہیں، یا وہ جو دعائیں، جو نامور دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ پھر مجھے محبت ہوئی اسماء الحسنہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، کیونکہ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھ لیتا ہے اور ان کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو تب سے یہ فرمان پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نام یاد کیے اور پھر ان کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر ون بائی ون ان کی زکوٰۃ اور ان کی تاثیر اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہت سارے اسماء ہیں جن کی ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور ابھی بہت باقی ہیں جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق عطا کی، زندگی نے وفا کی تو ان کی زکوٰۃ بھی ضرور ادا ہوگی۔ تو میری یہ چونکہ یہ خواہش ہے کہ مجھے جو اشارہ ملے میں نے وہی پڑھنا ہے، تو مجھے ایک دن دوران پڑھائی یہ نظر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس سے پہلے کچھ عبارت تھی، اب وہ مجھے نظر نہیں آئی کیونکہ یہ لکھا ہوا تھا۔ تو بسم اللہ کو تو میں نے دیکھ لیا، وہ پہلے والے جو حروف تھے وہ مجھے نظر نہیں آئے، تو میں نے کہا کہ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ہم حرف با کی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ حروف تہجی کی زکوٰۃ ضروری ہے۔ ویسے حروف تہجی کو بہت مدت سے پڑھ رہا ہوں، مجھے ان کی اجازت بھی ہے، مختلف طریقوں سے مختلف اس کے اعمال میں نے کر رکھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے چونکہ باقاعدہ اس نیت سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو میں اس کی 28 دن تک روزانہ 4444 مرتبہ پڑھوں گا۔ تو ایک دن میں اس کو پڑھا، اور دوسرے دن جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کا موکل جو تھا وہ سامنے آیا، جس کو تو میں پہلے ہی پہچانتا تھا۔ عام روٹین میں جب ہوتا ہوں تو مجھے ان چیزوں کا بالکل احساس نہیں ہوتا، لیکن جب پڑھائی میں ہوتا ہوں اور اس وقت جو چیزیں آتی ہیں تو کثرت کے ساتھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پہلے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اس کو جانتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ وہ تعلق ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ تو پہلے میری ملاقات ہو چکی ہے، تو وہ بس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ تو 28 دنوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ 2 دن کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ اس کی زکوٰۃ چھوڑیں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریں۔ تو پھر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سادہ بھی میں پڑھتا رہا، اور پھر میں نے کہا کہ اس کو باموکل بھی پڑھیں، اور ویسے تو اور جگہوں سے بھی میں نے اس کی اجازت حاصل کی۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ مجھے اس کا چونکہ خاص حکم ہے تو پھر مجھے اس کی خاص اجازت اپنے مرشد خانے سے لینی چاہیے۔ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی جو سب سے میری خاص کہہ لیں کہ خواہش ہے، یا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں دست غیب ہے۔ دست غیب کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری فرماتا رہتا ہے، کیونکہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری بہت ساری ضروریات ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام ہی کیوں نہ لیں کہ جس کے ساتھ ہماری تمام تر ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اس کے ساتھ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرنے میں میرا جو خاص ایک اور مقصد ہے وہ ہے جسم مثالی۔ جسم مثالی کے اوپر بزرگان دین نے بہت بات کی ہے، اور جسم مثالی کی جو اہمیت ہے روحانیت میں بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ جو ہمزاد ہیں، جنات، موکلات، آوان، یہ تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر جو طاقت تصور کی جاتی ہے وہ ہمزاد کی طاقت ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا جسم مثالی ہے وہ ہمزاد سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور ہے،
اور وہ روحانیت کا ایک بہت بڑا درجہ بھی ہے، اور اس میں کوئی خطرہ نقصان بھی نہیں ہوتا۔ تو ان تمام تر وجوہات کی بنا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب میں نے اس کو سادہ بھی پڑھا اور اس کو باموکل بھی پڑھا۔ تو آج میں اس کو پڑھ رہا تھا، عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں نے اپنے لحاظ سے تو پوری کوشش کی کہ میں تمام تر چیزیں جو ضروریات ہیں وہ رکھ کر بیٹھوں، لیکن مجھے یہ اشارہ ہوا کہ آپ کی جو زکوٰۃ ہے، آپ کی جو عبادت ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو چونکہ ابھی سٹارٹنگ ہے، باتیں تو ہوتی ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ابھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پہلے بسم اللہ کو پڑھتا رہا ہوں دوسرے وظائف کے ساتھ، اب چونکہ اس کو سمپل الگ کا پڑھ رہے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہے۔ تو اب ابتدا میں ابھی تک مجھے سمجھ تو نہیں آتی جب وہ بات کرتے ہیں جو بھی پیغام آتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ پیغام کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، اور کوشش کرتا ہوں، لیکن ابھی وہ جو ہے بالکل وضاحت نہیں آ رہی، لیکن یہ اشارہ ہوا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے متعلق اگر کسی کے پاس کوئی بہترین اس کی عبارت ہے، یا اس کی کوئی خاص شرائط جانتا ہے، یا اس کے جو لوازمات کو جانتا ہو، تو وہ ضرور میری رہنمائی کرے، کیونکہ میری ویڈیوز بڑے بڑے پیر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے عاملین، سادات، بزرگان دین، بڑے بڑے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور چند ایک معروضات پیش کرنے کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ اکثر تو میرا مقصد ہوتا ہے اصل تو کہ میں دوسروں سے فیض حاصل کروں۔ تو اس لیے جو میرے پاس سوالات تھے، جو چیزیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آپ اگر اس سلسلے میں میری کوئی بھی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ حکم دیں گے یا آپ اس سے متعلق مجھے کوئی بھی بات بتائیں گے تو میری اس پہ پوری کوشش ہوگی۔ دعا یہ ہے اور خواہش یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور مکمل کی جائے، اور تب تک کی جائے جب تک کہ مجھے کہا نہ جائے کہ آپ کی زکوٰۃ پوری ہو گئی ہے۔ ویسے اس کی کم از کم سے بہت کم تعداد ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی 19 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی زکوٰۃ بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ نیت ہے میری کہ میں اس کو 19 لاکھ مرتبہ ہی پڑھوں گا۔ اب اس کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، میں نے اپنے تمام تر وظائف جو نئے ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، عام جو میرے اوراد ہیں وہ تو جاری ہیں، علاج معالجہ میرا الگ عمل سے ہوتا ہے، لیکن یہ جو میری زکوٰۃ ہے یہ الگ ہے، اور اس کو انشاءاللہ کوئی نیا عمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں مکمل اس کی روحانیت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ حکم ہے تو ہم اس حکم کے تابع ہیں۔ انشاءاللہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، اتنے اعمال کرنے کے بعد اتنی بڑی بڑی دعائیں، اعمال، اس کے بعد اگر حکم ہوا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ اب میرے مرشد گرامی ان کا وصال ہو چکا ہے، تو میری یہ خواہش تھی کہ مجھے وہاں سے اجازت ملے، تو ہم ان کے مزار پہ گئے اور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 5000 مرتبہ پڑھ لی تھی۔ تو میں نے ان کی مزار پہ بیٹھا اور میں نے ان کی بارگاہ میں جو میرا طریقہ ہے اس کو سلام پیش کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے وہ بھی ان کو ہدیہ کر دیا۔ اٹھتے ہوئے میں نے کہا حضور مجھے آپ کے در سے بسم اللہ کی بھی اجازت چاہیے اور الحمد کی بھی اجازت چاہیے۔ حالانکہ مجھے پہلے اس کی اجازت بھی ہے، سورہ فاتحہ کی پہلے ہی میں زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں، اور اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی مجھے سورہ فاتحہ کی اور طرف سے بھی اجازت ہے۔ ایک بزرگ تھے بابا صدیق، انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی تھی، اس کے ساتھ کچھ اسماء ایڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی سورہ فاتحہ کا عمل ہے جو کہ اس کے اوپر بھی میری ویڈیو موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک میرے بھائی ہیں اسد ان کا نام ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک سورہ فاتحہ کا عمل دوں گا، لیکن انہوں نے ابھی تک وہ دیا نہیں ہے۔ اور ایک ہمارے شاہ صاحب ہیں سید مصطفیٰ، انہوں نے بھی مجھے اپنے مرشد خانے سے، چونکہ ان کے مرشد خانے سے ان کو ایک خاص اجازت ہے سورہ فاتحہ پڑھنے اور اس کا دم کرنے کی، تو انہوں نے پھر مجھے وہ اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی
یہ تمام تر اجازتیں الحمدللہ ہمیں حاصل ہیں، تو پھر بھی میں نے کہا کہ وہاں سے بھی اپنے مرشد خانے سے بھی اس کی باقاعدہ اب اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو خواہش ہے بہت بڑی ہے۔ ظاہراً تو لوگ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کیا بات ہے، لیکن بسم اللہ کوئی عام تو نہیں ہے نا۔ تو میں جب وہاں سے اٹھا تو میں نے پھر آ کے ان کے جو صاحبزادے ہیں ان سے آ کے ملاقات کی، اور بیٹی بیمار تھی چھوٹی، اور بچوں کا بڑا مسئلہ آج کل آ رہا ہے، تو چند ایک پرسنل مسائل ان کے ساتھ ہم نے ذکر کیے، تو انہوں نے پھر مجھے خود ہی کہا کہ آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر درود پاک پڑھیں، اور آپ اس کے ساتھ دم کیا کریں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی میں نے وہاں یہ کہا ہے کہ مجھے بسم اللہ اور الحمد کی اجازت چاہیے، اور یہاں سے انہوں نے خود مجھے وہ حکم کر دیا ہے، تو یہ میرے مرشد کا فیض ہے، اور یہ ان کی نگاہ فیض ہے، اور یہ جو کامل ہوتے ہیں ان کی یہ نشانی ہے۔ تو ہر اللہ تعالیٰ کا جو خاص بندہ ہے ہم تو اس کی محبت اس کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے جو راہبر ہیں ان کے ہادی ہیں ان کو سلامت رکھے، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔